वबरकातहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बड़ा ही फजल और करम और रहम हो गया। आप सभी को जुमा मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और जिसका हम हर हफ्ते इंतज़ार करते हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, वो है तो माशाल्लाह से जुमा मुबारक के है तो मैसेज भी देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल का फ़ज़ल और करम और रहम हो गया कि आज जुमा का दिन है, ईद का दिन है, और ख़ातिब ने जो खुतबा अरबी ज़बान में दिया उसका तर्जुमा करने का मौका अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे अता फ़रमाया। और मैं शुरू करने जाऊँगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अल्लाह को तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है, और करोड़ों दुरूद व सलाम हो आकाए दो जहां सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रहमतुल लिल आलमीन बना के अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भेजा है। दुरूद की भी बहुत अहमियत है मेरे भाइयों बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों। इसी के साथ मुख्तसर सा खुतबे का तर्जुमा करूँगा, मगर शुरू करने के पहले मैं वो आयत कुरानुल करीम की आप लोगों तक वो पहुँचाऊँ, और है तो बाकायदा स्क्रिप्ट के साथ, प्रिंट के साथ, तर्जुमे के साथ, और उसमें बहुत प्यारी एक खूबसूरत सी दुआ है। और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल है तो काशिफ है। और ये आयत इस तरह से है, आऊज़ु बिल्लाह, ये सूरे का नाम है सूरा अनआम, सूरे का नंबर है 6, पारा नंबर है 7, और आयत का नंबर है 17। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लह व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हू। यहाँ पर अगर हम रुकेंगे तो इल्लाहू पढ़ते हैं, वरना अगर कंटिन्यूस करेंगे तो फला काशिफ लहू इल्ला हुआ व इन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसी के साथ मैं इसका तर्जुमा भी पढ़ दूँ उर्दू में, हालांकि मैं बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ उर्दू लैंग्वेज में। और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुँचाए तो उसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं। और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई नफ़ा पहुँचाए तो वह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। ये सूरा नंबर 17 है, सूरा नंबर 6 है, सूरे का नाम अनआम है, आयत का नंबर 17 है। और इसका तफसीर भी है, और इसमें तफसीर भी मैं बयान कर दूं। यानी नफ़ा व दर, जिसको आप उर्दू में ज़र बोलते हैं, नफ़ा और ज़रर का मालिक कायनात में हर तरह का तसरीफ करने वाला सिर्फ अल्लाह है, और उसके हुक्म व क़दा को कोई दूर करने वाला नहीं है। एक हदीस में इस मज़मून को इस तरह बयान किया गया है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिया लिमा मनअत वला यंफउ ज़ुल जद्दि मिनकल जद्द। सही अल बुखारी की हदीस है, किताब अल इत्तिसाम वल क़दर, ये इस बाब के अंदर आती है। उसका तर्जुमा भी मैं बता दूं आप लोगों को कि जिसको तू दे उसको कोई रोकने वाला नहीं, और जिससे तू रोक ले उसको कोई देने वाला नहीं। और किसी साहिब हैसियत को इसकी
حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو وہ عربی زبان میں وہ دعا پڑھ کے سنا دوں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد۔ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن الکریم کی یہ آیت جو امام نے پڑھی وہ میں نے آپ کو ترجمے کے ساتھ میں اور اس کی تفسیر کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ میں وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیں، یو کین سی مائی لپسنگ آلسو۔ اگر میں آپ کو ہے تو دوبارہ سے وہ پڑھ کے سناؤں تو اس کو اطمینان سے پڑھیں جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ عز و جل جس کو آپ عطا فرما دیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور اگر آپ کسی چیز سے روک دیں تو اس کو کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذو الجد منک الجد، کوئی صاحب حیثیت کو کوئی حیثیت نہیں آپ اللہ عز و جل کے مقابلے میں، کہ وہ ہے تو بادشاہ ہو یا راجہ ہو یا کنگ ہو یا کوئی بڑا کوئی بہت بڑا ہے تو صاحب حیثیت ہو، وہ اللہ عز و جل کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد میں اسے ضرور سے پڑھا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ میں خاطب نے ہے تو وہ جو چائنا کے اندر کورونا وائرس، جو ووہان کا کورونا وائرس بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو مسلمان لوگ ہیں، یہ مومن لوگ ہیں جس کے لیے ابھی قرآن الکریم کی آیتیں اور ہے تو وہ جو چائنا کا جو پریسیڈنٹ ہے وہ بھی مساجدوں میں نظر آ رہا ہے، 1.5 ملین لوگوں کو جیل کے اندر قید کرنے کے بعد میں وہ جو کنفائنڈ سپیس ہوتی ہے ان کی، وہ جو مقررہ ایک جگہ ہوتی ہے اس کو جس کو ڈیٹینشن سینٹر بولتے ہیں، اس میں 1.5 ملین۔ پھر سے میں آپ کو وہ ہے تو شخص جو ہمارے بھائی ہیں اس کا نام میں ذکر کروں گا کہ جنہوں نے یہ پکی خبر دی ہے ماشاءاللہ، جن کا نام ہے سر مائیکل جیوا صاحب۔ سر میکائل لکھتے ہیں مگر مائیکل پڑھتے ہیں اس کو، مائیکل جیوا صاحب جن کا نام میکائل جبریل امین ہے، جبریل علیہ السلام ہے، میکائل علیہ السلام ہے، یہ جو بڑے بڑے چار زبردست صاحب حیثیت اللہ نے ان کو جو حیثیت دی ہے، قوت دی ہے، بڑے جلیل و قدر فرشتے ہیں، ان میں کا ایک نام ہے مائیکل جیوا صاحب نے، میکائل جیوا صاحب نے اس کو بڑے کھول کر کے بالکل پروف کے ساتھ میں اس کو بھیجا ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی آپ کو بتایا تھا، خطبے کے ترجمے کے اندر، کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا گیا جس کو آپ 15 لاکھ کہیں گے اپنی زبان میں، 1.5 ملین، اور ڈیٹینشن سینٹر ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا، بڑی خراب حالت سے ہیں، کچھ تو ان کے اعضاؤں کی، جسم کے اعضاؤں کی تجارت بھی کر ڈالی، harvesting of the organ of the Muslims detained in the detention center۔ اس کے بعد میں ہماری ماں بہنیں بہوؤں بیٹیوں کے اوپر بہت ظلم کیا چائنا کی حکومت نے۔ وہ جو پریسیڈنٹ ابھی ہے تو مساجدوں کے چکر کاٹتے پھر رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہے تو اپنا اگر حساب لینے پہ آئے اور اگر پکڑ لے، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اگر ان سب کو اللہ کے، ان لوگوں کو سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور سب کو اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ عز و جل حساب لے گا۔ اور یہ بہت سخت بات ہے، اگر دنیا میں یہ مختصر سی پکڑ ہے کہ جس میں پورے لوگ جو حجاب کے اوپر آبجیکشن اٹھا رہے تھے، داڑیاں شہید کروا رہے تھے، وہ حجاب پہنے ہوئے گھومتے ہیں ہاسپٹلوں میں اور روڈوں پہ اور رستوں پہ، اور سب پورا اجاڑ دیا اللہ عز و جل نے، جاہ و جلالی کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اور یہ سیمپل ہے
قیامت کے پہلے پہلے کا. قیامت کا تو ماحول ہی کچھ اور ہے، اس کا منظر ہی کچھ اور ہوگا. جس کو ڈومس ڈے کہتے ہیں، جس کو مہا پرلے کہتے ہیں ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، جین بھائی، وہ جو بدھسٹ بھائی ہیں، یہ لوگ مہا پرلے، پرلے یعنی قیامت، مہا پرلے یعنی جو بڑی قیامت آنے والی ہے. وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ بھی ایک قیامت کا نام ہے. اور قیامت کا نام ہے، قیامت کا ایک قیامت ہی نام ہے. اس کو مہا پرلے کہتے ہیں، ڈومس ڈے، دا ڈے آف ریزریکشن. اس میں قیامت کے روز لوگوں کو اٹھایا جائے گا. والبعث بعد الموت. اگر یہ مختصر سا سیمپل ہے کس کا؟ یہ کورونا وائرس جو ہے، اس کو بیٹ کورونا وائرس بھی کہا گیا. 1 سال 1.5 سال پہلے اس کی پریڈکشن بھی کی گئی، مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. اور تو اب جب ابھی بہت خطرناک معاملہ پیش آ گیا، تو اس میں وہ لوگ کہتے ہیں، نیوزوں کے اندر، چینلوں کے اندر اس بات کو بالکل واضح طور پہ کہا گیا کہ قرآن الکریم میں اس کی شفا ہے، اور قرآن الکریم میں اس کا حلول یعنی سولوشن ہے. اور یہ جو پکڑ ہے، جو ابھی میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو قرآن الکریم کے اندر، وہ آیت 17 نمبر کی سورہ انعام کی ہے کہ اللہ جس کو پکڑے، یمسک، مسک، تمسک یعنی پکڑنا، فلا کاشف لہ، تو اس کا کوئی اس کو شفا دینے والا نہیں، اس سے چھڑانے والا ہے الا اللہ، سوائے کہ اللہ عز و جل کے. اور فرمایا خاتم نے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، کہ آپ 5 وقت جب وضو کرتے ہیں تو آلریڈی یو آر ہائیجینک، آپ پاک اور صاف رہتے ہیں، جس سے ہے تو بیماری کے جراثیم اور کیٹانو وغیرہ آپ کو چھو نہیں پائیں گے. دیکھو کتنی خوبصورت سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 5 ندیوں میں سے ہر ہے تو صاف ہو کے غسل لے کے وضو کر کے باہر آئے، تو کیا اس کے اوپر کوئی دنس یعنی کوئی اس کے اوپر ایسا نجاست یا ایسا کوئی رہ سکتا ہے اس کے جسم پہ؟ اصحاب رسول نے فرمایا نہیں. کہا یہی مثال ہے 5 وقت وضو کرنے پہ. فرمایا وضو علی وضو، وضو کے اوپر وضو کرنا، نور علی نور، وہ روشنی کے اوپر روشنی ہے. تو یہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں. وضو 5 وقت کرنے سے ہے تو جراثیم وغیرہ دور ہو جاتے ہیں ہمارے جسم کے اوپر سے. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر طاعون پھیل جائے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ایریا ہے، خطہ ہے، پروونس ہے، کنٹری ہے، جو اسٹیٹ ہے جس میں یہ طاعون پھیلا ہے، چاہیے کہ وہ ایریے والے لوگ باہر نہیں آئیں، اور باہر کے لوگوں کو چاہیے کہ اس ایریے کے اندر نہیں جائیں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام کی طرف سفر پہ جانے کا ارادہ ہوا. شام سے، شام کہتے ہیں، یہ عربی لغہ کا ورڈ ہے، یہ پہلے یمن، عراق، حجاز، حجاز کے اندر آتا ہے مملکت العربیہ کے وہ 4-5 بڑے بڑے خطے، جس میں مدینہ المنورہ ہے، مکہ المکرمہ ہے، ینبو ہے، جدہ ہے، رابغ ہے، اور اس کے اطراف کے علاقے ہیں. اس کو حجاز کہا گیا. اور شام کہا گیا کہ جو جارڈن سے اور پیلسٹائن سے ہو کے، سیریا سے ہو کر جو عراق کی طرف جاتے ہیں، جہاں تجارت کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، وہ شام کا علاقہ تھا. تو وہ شام کے علاقے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کا ارادہ ہو گیا، اور ان کا تو پلان بن رہا تھا، پروگرام بن رہا تھا. وہاں سے خبر آئی کہ وہاں پہ طاعون پھیلا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ان کو یاد آئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جس خطے میں، جس علاقے میں، جس اسٹیٹ میں، جس پروونس میں، جس کنٹری کے اندر، جس بھی زمین کے اوپر یہ طاعون پھیلا ہو، اس قسم کی جو چائنا میں تو بیٹ کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، جس کو بیٹ وائرس بھی کہتے ہیں، کورونا وائرس بھی بولتے ہیں، ووہان وائرس بھی بولتے ہیں، ان کو ایسا جو اگر طاعون ہے جو پھیلا ہے، تو چاہیے کہ اس زمین کے لوگوں کو باہر نہیں آنا چاہیے، اور باہر کے لوگوں کو اس زمین کے اندر نہیں جانا چاہیے. اور ہے تو پاکیزگی، طہارت، اس کا اہتمام کریں. مسلمان آدمی جب پیشاب، استنجا کرنے جاتا ہے تو وہ پانی لیتا ہے،
صاف کرتا ہے اور ہے تو اس کی میتھڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہم کو. پھر ہے تو ختنہ کرتے ہیں جس سے ہے تو یہ گندگی اور ناپاکی نہیں رہتی ہے جسم کے اوپر. پھر ہے تو یہ ختنہ جس کو سرکمسیزن بولتے ہیں، یہ ہے تو یہودی بھائی، کرسچن بھائی ہیں، ہمارے عیسائی بھائی اور مسلمانوں کے علاوہ اور بھی لوگوں میں ابھی عام ہو رہا ہے. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہائیجینک بہت ہی ہے تو جسم کے پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے، ابھی وہ لوگ بھی ختنہ کروا رہے ہیں. یہ جو ایسی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ میں جو وضو ہے، جو غسل ہے، جو ہم لوگ لیتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، پھر وہ جو ہمارے جسم کے اوپر کی نجاست ہم دور کرتے ہیں ہفتے میں کرنا چاہیے، 2 ہفتے میں کرنا چاہیے، 3 ہفتے میں کرنا چاہیے، 4 ہفتے میں کرنا چاہیے. فرمایا 40 دن سے زیادہ لمبا ہی اس کو نہیں کھینچنا چاہیے. تو یہ مسلمانوں کے اندر ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، بیچارے کو زیادہ علم نہیں بھی ہے، مگر اس کو پاکیزگی کا علم ہے. سبحان اللہ، بہت بڑا عالم نہیں ہے مگر اس کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو ناخنوں کا تراشنا، مونچھوں کا تراشنا، داڑھی کو چھوڑ دینا، داڑھی کو تو ترک کرنا، مونچھوں کو تراشنا، ہونٹوں کے اوپر نہیں آنے دینا، اور ہے تو ناخنوں کا تراشنا ہے، اور جو ہماری آرم پیٹ ہے، بغل کے بالوں کا تراشنا، اور ناپ کے نیچے کے جو جس کو ہے تو اورا کہتے ہیں حول الاورا، تو جو ہے وہ حول الفروج، اس کی ہے تو صاف صفائی کرنا، یہ طہارت میں، پاکیزگی میں آتا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ بات اور بھی بھائیوں کو بتائیں جن کو پتہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ جو طہارت ہے جسم کی، پاکیزگی ہے، 5 وقت کا وضو ہے، یہ ایسی بلاؤں کو، جراثیموں کو اور ایسی چیزوں کو دور رکھے گا. آپ کی صاف ستھری رہیں گے. اور اللہ عز و جل طاہر ہے اور بہت پسند کرتا ہے طاہروں کو، مطہر ہے اور طاہر لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. بہت پاک ذات ہے اللہ کی، اور پاک رہنے والوں کو اللہ عز و جل بہت پسند کرتا ہے. تو میں کیا کہتا ہوں کہ خطیب نے یہ بہت پیارا سا خطبہ دیا ہے، اور ہے تو ہمارے جو جتنے بھی بھائی سن رہے ہیں جس میں مسلم بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، وہ سبھی کو چاہیے کہ اپنے جسم کی طہارت رکھیں اور اس قسم کا جو حدیث بتائی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خطے میں نہیں جائیں نہ اس خطے کے باہر آئیں، باہر اندر والوں کو چاہیے کہ باہر نہیں آئے، باہر والوں کو چاہیے کہ اندر نہیں جائیں. تو یہ جو ابھی ہے، یہ چائنا کا جو پریسیڈنٹ ہے، یہ مساجدوں کے چکر لگا رہا ہے، ظلم کر لیا، ابھی توبہ کر رہے ہیں وہ لوگ. ان کو اتنا پتہ چل گیا کہ یہ اسلام میں ایک صرف واحد مذہب ہے پورے کائنات میں یہ پرتھوی کے اوپر، یہ روئے زمین پہ، کہ جس سے ہے تو ان لوگوں اس قسم کی بلاؤں سے بچا جا سکتا ہے. اگر کوئی اس کی زرد میں آ بھی جاتا ہے تو اللہ عز و جل بہت اس کو ہے تو ایمان کے ساتھ اگر خاتمہ ہو تو قبر کے عذاب معاف کر دے گا اللہ عز و جل، اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. تو ہمارے ماں بہنیں، بہویں، بیٹیوں کے اوپر اور ہمارے بچوں پہ بھی ظلم کیا ان لوگوں نے. بچوں کو پکڑ کے دور لے کے جا کر کے ہاسٹلوں میں ڈال دیا تاکہ وہ ہمارے اسلام اور دین سے دور ہو جائے. اللہ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہے تو وہ لوٹ کر کے ہماری مساجدوں میں آئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں. چائنیز بھائی بہنیں ہمارے جن کو آتی ہے، نماز نہیں آتی ہے، بس مسلمانوں کے ساتھ میں نمازوں میں جڑے ہوئے ہیں. اور اللہ کرے ہے تو اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اللہ حفاظت کریں. اللہم احفظنا من الکل بلاء الدنیا والعذاب الآخرہ والعذاب القبر والعذاب النار والعذاب الآخرہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بھی پڑھ لیا جائے نا، کیوں درود کو ترک کریں گے؟ آئے ہائے ہائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں. اتنی پیاری پیاری چیزیں ہم کو 1400 سال پہلے بتائی جو ابھی لوگ تلاش کر رہے ہیں، جس کی دوائیاں نہیں ہیں. اور یہ مستشفیٰ یعنی ہاسپٹلس وغیرہ ہیں، دوائیاں ہیں، یہ سب اللہ عز و جل کے امر سے ہی ہے. بغیر اللہ کے امر کے، بغیر اجازت کیے نہیں ہو سکتی ہے. شفا ہے فلا کاشف لہ، کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے صرف اللہ عز و جل کے سوا. یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے ہر بھائی کو. تو اس کے ساتھ میں درود پڑھتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات، آقائے دو جہاں، پیغمبر اعظم ہیں،
ان کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے. ہم اس کی عوض میں چھوٹا سا درود بھی پڑھیں. آپ لوگ بھی درود کا اہتمام کریں. میں پھر ہے تو ورڈ بائی ورڈ آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں درود ابراہیم ہیں. شاید کسی کا درود صحیح نہیں ہو تو وہ درود کی اصلاح بھی کر لے سکتا ہے. میرے لپ سنگ کو دھیان سے دیکھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ تجوید کے ساتھ میں تھا. یہ درود کا جو مخارج تھے، تلفظ تھے ہیں، تو تجوید کے ساتھ میں پڑھے انشاءاللہ بسم اللہ. ہم لوگ نمازیں اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ کہیں پہ آگ لگی ہے، ایمرجنسی ہے، ہم کو نماز پڑھ کے فوراً آگ بجھانے جانا ہے. نہیں 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 نہیں. فرمایا تصلی کما رأیتمونی اصلی. نمازیں ایسی پڑھیں جیسے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو انشاءاللہ بسم اللہ تقبل اللہ. جزاکم اللہ خیر الدار فیکم. ہاں، آپ میرے ساتھ میں اتنا وقت گزارا ہے. میرے بھائیوں نے مجھے دیکھا اور سنا. یہ جمعے کے خطبے کا ترجمہ تھا. عربی لغات میں بھی یہ ہے. آپ لوگ ہے تو فیس بک سے یہ لے سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس گنہگار بھائی محمد یعقوب بیلیم کو بھی دعائے خیر میں ضرور سے یاد رکھیں. اسی کے ساتھ بس کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر الدار.